व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। वैसे तो महंगाई के ऊपर ऑब्वियसली हुकूमत का एक अपना पर्सपेक्टिव है, मीडिया का एक अपना पर्सपेक्टिव है, ऑपोजिशन का अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन आज हैरानकुन डेवलपमेंट हुई जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो महंगाई को लेकर और मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज़ को लेकर बात की गई। लाहौर हाई कोर्ट के मौजूद जज जो है उन्होंने ये कहा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए इसमें। आई कोट द ऑनरेबल कोर्ट, अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, एग्जेक्टिव फेल हो चुकी है, पता नहीं हुकूमत कहाँ सोई हुई है। कभी पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा कर महंगाई कर दी, या हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। अवाम को कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा और हुकूमत में आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। पहले भी यही सिस्टम था, यानी नून लीग वगैरह की बात हो, लेकिन इतना महंगा हज और गैर यकीनी सूरत हाल नहीं थी। हुकूमत रोज़ किसी न किसी मुल्क के सरबराह को बुलाकर अरबों रुपए मांगती है, अरबों डॉलर लेने के बाद डॉलर कीमत नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही है। हुकूमत अरबों रुपए वसूल तो कर लेती है, लेकिन पैसे जाते कहाँ हैं किसी को पता नहीं। फवाद भाई, कहाँ जा रहे हैं पैसे? अब तो लाहौर हाई कोर्ट भी चीख रही है। तो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को क्या पता कि इकॉनमी कैसी है क्या नहीं है। इकनॉमिक डिसीजन है। अगर आप लोगों से लाहौर हाई कोर्ट की जुडिशरी के बारे में ओपिनियन लेंगे तो वो तो ऐसे ही होगा ना। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी मुझसे। मैं तो पहले ही चीफ जस्टिस साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो रिमार्क्स हैं जजेस के, जिस तरह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट होते हैं, ये मीडिया पे अलाउ किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए। अभी मैं एक लेटर वैसे हाथों के पीछे पड़ा। आज आपकी सुबह समिट सुन रहा था, आपने कहा जी मीडिया नेगेटिविटी फैला रहा है, वरना तो टूरिज्म का फ्लड बहना था। बिल्कुल भी गलत है। मैंने ये कहा था कि हम एक इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक नेगेटिविटी है सोसाइटी में। और मीडिया इसलिए, देखें, आप पॉजिटिव शो करते हैं, आपको रेटिंग नहीं मिलती, तो आप क्यों करेंगे पॉजिटिव शो? जो है वही दिखा रहा है ना। वही ना, नहीं जो है नहीं होता तो अच्छा भी होता है ना, बुरा भी होता है। सिक्योरिटी तो फवाद भाई रही है ना इस मुल्क में। हाँ, और अभी अब आहिस्ता आहिस्ता बदतमीजी कम होती जा रही है। लेकिन जैसे क्राइम की खबरें होती हैं उसमें इशू ये होता है फ्रैंकली कि क्राइम हमारे जितना क्राइम लंदन में है लाहौर में उससे ज़्यादा तो नहीं है ना। न्यूयॉर्क में जितना क्राइम है उतना ही कराची में है। न्यूयॉर्क में ज़्यादा ही होगा, बल्कि कराची सेफ होगा। लेकिन वो पर्सपेक्टिव की बात है। वो मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि हमारे अपने जो लोग पाकिस्तान के लोग लंदन अमेरिका में हैं वो अपने बच्चे पाकिस्तानी भेजते, उनको लगता है बहुत ज़्यादा क्राइम है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने ही महफूज है हम। अब देखिए, चले कोर्ट को एक साइड पे करते हैं। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है, मैं आपको भी बता देता हूँ, अवाम को भी। 2019 में पाकिस्तान की माशी शरह नमूद जो है 3.9% तक रहेगी सिर्फ, जबकि 2018 में पाकिस्तान की माशी शरह नमूद 5.2%। 2017 में जो नवाज शरीफ साहब आपकी तनख्वाह तो नहीं ना 5, हमारी तो जो होनी तो होगी, हम तो इस वक्त बात कर रहे हैं ठीक रहा है ना। नहीं यार, ये मेरी तनख्वाह की कहाँ से बात आ गई? नहीं, एंकर्स आम बंदे की बात हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता भाई हम पे भी फर्क पड़ जाएगा, फिर वहां से शुरू करेगा यहाँ तक आएगा। ना फिक्र ना करें, आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, पाकिस्तान के अवाम को ऐड मिल नहीं रहा यहाँ पे। ऐड इसलिए नहीं मिल रहा पूरी मीडिया को क्योंकि आप लोगों ने नैब को जो पीछे लगाया हुआ है, मीडिया इंडस्ट्री के बड़े बड़े बंदे जो है वो आगे भुगत रहे थे। अच्छा, एक मिनट पहले मुझे बात में, ये जो साहब जो ऐड में अंदर है इनको हमने अंदर भेजा था? नहीं, आपने तो नहीं भेजा, नैब की बात। नवाज शरीफ को हमने अंदर भेजा था। कंड्यूसिव जरदारी साहब हमारी वजह से अंदर जा रहे हैं। वो तो नून लीग का केस अपनी हरकतों पे, नून लीग का पक्का केस था। अपनी उनकी हरकतों का जो है ना वो उनके जिम्मेदार करार ना देना, हम जैसे मासूम लोगों को जिम्मेदार करार देना। नहीं, नून लीग का बड़ा पक्का केस था जरदारी साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये सारी चीजें फजूल है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा, लोग पिस रहे। अब बात ये मैं आपको बताऊं, हमें ही फर्क पड़ता है सर। नहीं, फर्क बड़ा पड़ता है, परचेज पावर खत्म हो जाती है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? लेकिन देखे, और आपको भी पड़ता होगा, ऐसी बात नहीं है। आप कौन से डॉलर्स लेके आए हैं? हम तो गरीब लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं इसकी वजह क्या मैं आपको बताऊं। वजह प्रॉब्लम यह है, देखें, आप 10 साल से एक इकोनॉमी चला रहे हैं। इकोनॉमी आप क्या चला रहे हैं? आप बाहर से पैसे ले रहे हैं, उन पैसों से आप सब्सिडी दे रहे हैं, उन सब्सिडीज आप जो है चल रहा है। अब आके हम क्या कर रहे हैं? हम 4 बातें कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, आप अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हम जो है बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट्स हम कम कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हमने जो है वो हाथ डाला है। कितना टाइम लगेगा रिलीफ के लिए? चले लोगों को ये तो बताइए। मेरा ये ख्याल है कि ये इंशाल्लाह 3 से 6 महीने बाद आपको एक इसमें वाज़ेह फ़र्क नजर आना शुरू। जी, आज हमारे ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब नून लीग से हमें तलाल चौधरी साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तलाल साहब, ये जितनी डेवलप, मैं अभी एक वो वीडियो देख रहा था और उसके अंदर अगर मैं वो चला सकूँ वीडियो, मैं चाहूँगा पहले वीडियो देख रहे हैं हम। अच्छा चलें, वो ऐसा अवेलेबल नहीं, लेकिन उस वीडियो के अंदर वो पूरी पैकेज वीडियो है जिसके अंदर चलता है पता कि जब आपकी गवर्नमेंट थी तो किस तरह जरदारी साहब बताते थे कि ट्रिलियन के कर्जे आप लोगों ने चढ़ा दिए, और उसके बाद जब उनको मुल्क के अंदर महंगाई और डॉलर इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि वो कर्जे का सूद को आप अदा कर रही है। फिर जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी तो आप यही बात कहते थे कि जी ट्रिलियन के कर्जे चढ़ा दिए। और सही और इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों सच कह रहे थे। अच्छा, दोनों ही सच कह रहे थे आपके नजदीक। तो आज का सच तलाल भाई, आज का, चले वो वीडियो जरा देख लेते हैं, पहले देखें जी वीडियो, उसके बाद आते हैं।
मार्क्स पर पहुंच चुकी है। ये पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया इरादारी ने? क्या इसी तरह लोग बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे? हम इसी तरह कशकोल उठाए दर बदर भटकते रहेंगे? 4.5 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया। ये कर्जा कौन उतारेगा? आपने तो पाकिस्तान की जड़ें काट ली। हमारी मईशत मफलूज होकर रह गई है। कर्जे बढ़कर 14,000 अरब हो चुके हैं। इस कर्ज की भारी किस्तें अदा करने के लिए हम मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हैं। जब भी मुस्लिम लीग को हुकूमत मिली है, पाकिस्तान को कंगाल बना के छोड़ा है। ओ जरदारी, पीआईए का हाल देखो। तुमने आज लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। अगर तरक्की हो रही है तो बैरूनी कर्जे क्यों बढ़ते जा रही है? ये पाकिस्तान को जानबूझ के दबाव बर्बाद कर रहे हैं। एक डॉलर मांगने के लिए निकल जाते हैं। दलाल भाई, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की बातें सुनने के बाद लगता ये है कि ये जो कह रहे हैं इनकी गवर्नमेंट फवाद चौधरी साहब की बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि आप एक दूसरे पे यही बट लगिंग करते रहे कि इस मुल्क की इकॉनमी का बट्ठा बैठाया कर्जों और सूद के इंटरेस्ट लेने के। व्हाट्स योर टेक टुडे? और आज क्या हालात है? इसी वजह से ही है दलाल भाई? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो देखिए फ़िलहाल छोड़ देते हैं थोड़ी देर के मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं। और चौधरी फवाद साहब तो माशाल्लाह कभी कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, कभी इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, कभी ये हर चीज़ के माहिर हैं माशाल्लाह। ये कहते हैं जी कि वो हमारे जो जज साहब हैं उनको तो कुछ नहीं पता इकोनॉमी का। चलें इनकी ये भी मान लेते हैं, जज साहब को भी हम नहीं। इस वक्त इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है, मूडीज़ क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड एंड पुअर क्या कह रहा है, जो दुनिया की इकोनॉमी को समझते हैं। आपने कब पढ़ा? मुझे ये बताइए, चले हम अच्छे नहीं थे। मैं चौधरी साहब मैं आपको वो भेजूंगा, आपको भेजूंगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप भी पढ़ते होते तो आज इस तरह मासूम सा उनसे पूछे, झूठ ना बोलते को। आप बता देना, मुझे नहीं पता। ये मैं सारा आपको बताता हूँ। क्या उसका तर्जुमा छपता है? दलाल भाई, मूडीज कह रहे हैं पंजाबी में छपता है। अच्छा, अंग्रेजी पढ़नी भी आती है और उर्दू भी आती है पढ़नी भाई? नहीं, मूडीज है क्या वैसे? पहले ये मैं वही कहने लगा हूं। मैं इनको बता, इम्तिहान ले रहे हो चौधरी साहब। मैं आपको इंशाल्लाह उसका वो भी पढ़ाऊंगा, उसका तर्जुमा भी पढ़ाऊंगा, उसके बारे में पढ़ाऊंगा, बड़ा अपना भाई और है। उसके बाद लेकिन जब ये मूडीज और इकोनॉमिस्ट रेफर करे ना तो बंदा तो यार वो अपोजिशन में अब और क्या करें आप बताएं? अब आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ मूडीज की रेटिंग लोकल अखबार रेफर करे ना। रोजनामा बोतल में ये छपा था, रोजनामा बोतल में शरबत में ये छपा था। साहब आपके मेरे लेवल का फर्क है ना जी। और इकोनॉमिस्ट, अल्लाह की मेहरबानी से पढ़ाई का भी फर्क है, डिग्री का भी फर्क है, विजन का भी फर्क है। जैसे आपकी और मेरी लीडरशिप का विजन का फर्क है। वो आपकी लीडरशिप है वो बोतल वाली, लोकल अखबारों वाली। मुल्क चलाने के लिए आपको कोई विजन चाहिए होता है। जरा सीरियस बात कर लें, जरा ये ड्रामे की जुगते छोड़ दें दोनों थोड़ी देर के लिए। आप वजीर हैं अच्छे भले, आपको याद करवाना पड़ता है कि ये ड्रामे वाली आप जुगते छोड़ दें। आप वजीर हैं, इकोनॉमिस्ट को रेफर किया है ना अचानक। और आपकी वजारत, मैं सीरियस था पहले, आपकी चौधरी साहब आपकी वजारत भी अभी थोड़े दिन के लिए बची है। जहांगीर तरीन साहब को दुआएं दें, अभी मजीद पता नहीं कितना। मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, आप पता नहीं क्या मेरी बात। और ये तो खुश होंगे जब पीडीपी नहीं रहा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास, तो रहा क्या है? नहीं सवाए प्रेस क्लब क्यों नहीं बात भाई? वो भी मेरे पास आ गया। लेकिन मसला में दलाल भाई की बात तो पूरी मैं मिनिस्टर बन के हमको बोलने नहीं दे। नहीं वो तो दलाल क्यों उधर क्यों बैठा हुआ है? इधर आ जाता रहा। फैसलाबाद जब से इलेक्शन हुआ है इस्लामाबाद का मुंह नहीं कर रहा। पहले तो मैं इस बात के, मैं इसके खिलाफ हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो अपना तलाल जो कह रहा है कि अच्छा जितना नून लीग मेरी वजारत जाने का इंतजार कर रही है, मतलब दिन रात गिटकें पड़ती हैं कि इससे जान छूटे, मेरे से नहीं जान छूटती है। अच्छा पक्का, जो खुशी की बात है, मुबारक हो जनाब। नहीं जनाब तलाल भाई कंटिन्यू करें आप। कामरान साहब, अजय मैं देखिए ना कामरान साहब, हम इनके साथ इसलिए हैं कि देखिए ना सारा दिन गाली खाने के लिए, सारा दिन अभी टीवी पे इनका चेहरा आता है। जो माएँ हैं वो बच्चे को कहती बेटे देखो झूठ बोलोगे तो इस तरह के हो जाओगे, लेकिन इनके पास अख्तियार कोई नहीं है। एमडी पीटी भी ये बदल नहीं सकते, सेक्रेटरी ये बदल नहीं सकते, किसी महकमे का इश्तिहार दे नहीं सकते। तो मैं अपने भाई के साथ हूं कि गालियां ये खाए और मेरा मतलब है एंजॉय कोई और करे। तो मैं देखें हम इनके खिलाफ जरा इस बात को हटके जरा इकोनॉमी पे हम आप बात कर लें जरा थोड़ी सी। जी इकोनॉमी पे, जातियात को छोड़ दें यार, चले इकोनॉमी पे आ जाएं।
جی طلال بھائی جی دیکھیں گزارش یہ ہے کامران صاحب معاملہ ہے 22 کروڑ لوگوں کا اور معاملہ یہ بڑا سیریس ہے یہ معاملہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ اکانومی جس طرح آپ ملک چلا رہے ہیں وہ نیا پاکستان بنانے والے جن کا ایک پروجیکٹ جس کو یہ پشاور میٹرو کہتے تھے وہ 125 ارب میں نہیں بنی پنجاب میں 4 شہروں میں 125 ارب میں 4 میٹرو بنی 4 مہینے میں 1 میٹرو بنتی تھی ان سے 4 سال میں نہیں بنی جن کی لائقی جن کی اہلیت یہ ہو اور میری ایک بات یاد رکھیں یہ کیبنٹ میں سچی بات کرتے ٹی وی پہ نہیں کریں گے اسد عمر جو ہے وہ اکانومی کا بزدار ہے وہ نالائق ترین اس نے مروا دیا وہ ان سے غلط بات کرتا ہے وہ عمران خان کو بھی اندھیرے میں رکھ رہا ہے اور میری بات سنیں یہ جس طرف لے کر جا رہے ہیں یہ کبھی بھی پاکستان کی اکانومی آپ کو سن رہے ہیں بھائی خدا کا واسطہ فواد کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اسد عمر کو بدلنے کی ضرورت ہے خدا کا واسطہ ہے 22 کروڑ لوگ ہیں نہ آپ سے مہنگائی سنبھالی جاتی ہے نہ آپ سے نہیں گزارے یہ 22 کروڑ لیکن طلال بھائی میری گزارش تو سن لیں طلال بھائی دیکھیں مذاق تو بات یہ ہے ابھی میں نے ویڈیو فوٹیج سنا دیکھیں میں تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں آپ مجھ پہ تو بلیو رکھتے ہیں نا سمپل سی بات ہے ان کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں ان کو میں نے بھی کورٹ کا پڑھ کے سنایا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پڑھ کے سنایا لیکن یہ بگاڑ چلتا ہوا تو آپ کے دور سے آ رہا ہے تو یہ فواد صاحب جو ہنستے ہیں نا کہ جی نون لیگ والے اکانومی بات کرتے اچھے نہیں لگتے تو خیر ان کا تھا سٹائل ایسا ہے وہ آپ کو لگتا ہوگا ڈیروگیٹری لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بگاڑی تو آپ نہیں ہے قرضے تو آپ نہیں چڑھائے سود تو آپ نہیں لے کے آئے اس قوم کے اوپر تو پھر اب ہمیں کوئی ٹائم تو دیں تو میں ان کے آگے شرمندہ ہوتا ہوں کیا پوچھوں ان سے آگے وہ سارا مدعا آپ پہ ڈال دیتے ہیں تو میں بے بس ہو جاتا ہوں غصہ اس چیز کا کرتا ہے مجھے آپ لوگوں کی وجہ سے میں کہا کہ بے بس ہو جاتا ہوں میں میری بات سن لینا کامران صاحب ہم نالائق تھے ہم اچھے نہیں تھے ہم نے جب جی ڈی پی 5.8 چھوڑی ہے آج 2.5% ہے ہم نے پاکستان میں مہنگائی جو تھی وہ 4% پہ چھوڑی تھی آج 9.5% ہے یہ ان کی فگرز ہے پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں سب سے زیادہ نوٹ وہ مشینوں نے چھاپے ہیں وہ مشینوں کی بس ہو گئی ہے لیکن یہ نوٹ چھاپنا بس نہیں ہوئے پاکستان میں قرضے جو ہیں اتنی قلیل مدت میں اتنے قرضے 19% قرضے لیے ہیں 70 سال کی نسبت یعنی 7 مہینوں میں جو 20% قرضہ لیا وہ 70 سال کے قرضے کا 20% ہے پاکستان کی کوئی چیز تو سیدھی کر دینا چلے ہمیں کوئی مدت دے دیں آپ کہہ دیں جی 6 مہینے سال 1.5 سال کچھ تو کہے نا بیڑا غرق کر دیا آپ نے میرا مطلب ہے ریڈی والے سے لے کر فیکٹری والے تک ٹھیک جی طلال بھائی آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا اچھا فواد بھی ایک بات تو ان کی صحیح ہے باقی ساری باتیں ابھی میرے سامنے رپورٹ پڑی کہ پشاور میں زیر تعمیر بس جو ہے اس میں سرکاری منصوبے میں رپورٹ جو آئی ہے سرکاری رپورٹ ناقص منصوبہ بنتی ناقص ڈیزائننگ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ پوری طرح اس پہ ذمہ دار ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس میں اربوں روپے کا گھپلا ہوا تو وزیر دفاع جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اس کی جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں ہے نہ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے کہا کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے اور یہ منصوبہ جب بنے گا وہ میڈیا پہ چلیے میڈیا پہ تو چل جاتی ہیں چیزیں بعد میں جو ہے اور اسی لیے اس کو فوری تردید کرنی چاہیے تھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو انہوں نے کہا دیکھیں اچھا دوسری بات پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طلال چوہے صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ نے جو سوال ہمیں دیکھنا کیا چاہیے دیکھیں جب پرویز مشرف صاحب نے حکومت چھوڑی تھی 6 ٹریلین روپے کا قرضہ تھا پاکستان کے اوپر جو کہ گزشتہ 70 سالوں میں تھا پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی یہ قرضہ بڑھ کر ہو گیا 15 ٹریلین جب پی ایم ایل این نے حکومت سنبھالی تو ان کو 15 ٹریلین کا قرضہ ملا 25 کر دیا انہوں نے اس کو 30 کر دیا وہ آپ کہتے ہیں ویسے 25 ہے نہیں 27.8 اور انفلیشن ڈال کے تو 30 ہے نا ایگزیکٹ 30 ہے اچھا اب ایشو کیا ہے اب ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں آپ کے پاس راستے یہی ہیں کہ آپ یہ کریں آپ جائیں آپ جا کے مہنگے قرضے لیں پاکستان میں سبسیڈائز کریں اور جب آپ جا کے چھوڑے یہاں قرضہ 50 ٹریلین کا چھوڑ دیں اور کہیں اگلی حکومت جانے اور اس کا کام جانے ایک طریقہ یہ ہے آپ کی حکومت کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ٹرینڈ کو ریورس کرنے کی کوشش کریں وہ کیسے ہوگا اربوں روپے آ رہا ہے باہر بیرون ملک سے جو کورٹ بھی نے بھی انڈیکیٹ کیا لیکن میں بھی سوال پوچھتا ہوں لیکن ڈالر پھر بھی نہیں نیچے آ رہا نہیں ڈالر اس لیے نیچے نہیں آ رہا کہ آپ ڈالر نیچے رکھنے کے اوپر پیسے خرچ نہیں کر رہے 7 ارب ڈالر اسحاق ڈار نے خرچ کیا ڈالر کو 100 کے اوپر رکھنے کے اوپر ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے جعلی اقدامات نہ کریں ہم کہہ رہے ہیں آپ ایکسپورٹس بڑھائیں ہم کہہ رہے ہیں آپ امپورٹس کم کریں سو کیا ہوا ہے جب سے حکومت آئی ہے 11.5
اب 5% آپ کی امپورٹس میں کمی آئی ہے. آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ جو ہے وہ اس وقت اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. لیکن کیوں نہیں ہوا؟ آپ کا ٹیکس بھی کم ہوا ہے. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں لوگ بھی ٹیکس ایسے دیں گے جیسے کہ شوکت خانم کی چندہ دیے ہیں. نہیں ٹیکس اس لیے ٹیکس کی طرف میں 1 منٹ میں بات آتا ہوں. جو آپ کی ایکسپورٹس بڑھنی تھیں وہ اب میں نے رزاق داؤد صاحب سے پوچھا کہ یہ ایکسپورٹ اتنی نہیں بڑھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں, آرڈر پلیس ہونے کے بعد 3 مہینے لگتے ہیں آپ کی ایکسپورٹس بڑھنے میں. تو جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کتنا عرصہ لگے گا, میں نے کہا 3 سے 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں بہتری کے آثار شروع ہو جائیں گے. اب یہ جو اکانومی کا سلو ڈاؤن ہے, جو آپ کی پراپرٹیز کا سلو ڈاؤن ہے, وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے آپ نے یہ کیا کہ نہیں جی آپ پہلے آپ فائلر بنیں گے, پھر آپ پراپرٹی خریدیں گے, پھر آپ گاڑی خرید رہی ہیں, آپ نے فائلر بنے, آپ نے یوٹر لے لیا, ٹیکس ایمنسٹی دے رہے ہیں. تو آپ ٹیکس ایمنسٹی اب دے رہے ہیں. پہلے ہم نے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے کانسیکوینس کیا ہوں گے. کانسیکوینسز بتا دیے, ایمنسٹی دے رہے ہیں. جو لوگ اس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس کے بعد کوئی کہنے جو کا نہیں ہوگا کہ ہمیں موقع نہیں ملا. اب سب لوگ آ رہے ہیں پی ایم صاحب کے پاس, اور پرائم منسٹر کے لیے یہ مشکل فیصلہ تھا, لیکن ان کو یہ تھا کہ جی آپ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 2/3 جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے دن آپ نے ڈاکومنٹیشن شروع کر دی ہے, ساری چیز سلو ڈاؤن ہو گئی, تو آپ لوگوں کو وزیر خزانہ بھی چینج ہو رہے ہیں ان سارے معاملات کے اندر. دیکھیں وزیر خزانہ کا قصور کیا ہے جس کے اوپر وہ چینج ہو؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں مینیج نہیں ہو رہی اکانومی. نہیں نا, میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کیوں مینیج نہیں ہو رہی. اسحاق ڈار نے, مفتاح اسماعیل نے, اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی والے بیڑا غرق کر گئے. آپ کہہ رہے ہیں 3 مہینے میں. جو اسد عمر ہے وہ کوئی اپنا وہ عمر و عیار تو نہیں ہے کہ اپنی زنبیل سے ہر چیز پرائم منسٹر کو پورا ٹرسٹ ہے ان کو, مکمل ٹرسٹ ہے جی, کوئی پرابلم نہیں. دیکھیں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. پی ایم ایل این جو ہے وہ کہے گی, تنقید کرے گی, میرے پہ تنقید کرے گی, اسد عمر پہ تنقید کرے گی, اپوزیشن کا کام ہے. لیکن اگر آپ ابھی کا دیکھیں, پرسوں ملتان میں الیکشن ہوا ہے, ساری پارٹیز نے مل کے الیکشن لڑا ہے, جیتا وہ تو عمران صاحب کہتے ہیں جو رول کر رہی تھی پارٹی وہی جیتتی ہے, تو اس کو ہم کس کھاتے ہیں. لیکن ہمارے الیکشن ویسے نہیں نہ ہوتے جیسے یہ رول کرنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں ملتان میں کتنے ڈیولپمنٹ بجٹ گیا ہے. میں الیکشن لڑا تھا نا, بائی الیکشن جب لڑا تھا, نہیں میری بات, میں جب بائی الیکشن لڑا تھا نا جیلم میں, آپ نے میرے ساتھ پروگرام بھی کیا تھا, میرے اوپر تو پوری گورنمنٹ آگے بیٹھ گئی تھی اس الیکشن کو جو ہے وہ جو, اور پھر بھی مجھے جو ہے 2,500-3 ہزار سے ہرایا تھا وہ الیکشن. اب آ کر کے ملتان میں تو کوئی بندہ نہیں گیا. ویسے لگ یہ رہا ہے کہ اگر آپ سے حکومت نہ اسمبلی, نون لیگ دوبارہ آئے گی پاور میں. کون نون لیگ دوبارہ پاور میں آئے گی؟ مطلب اگر آپ یہ چینج نہ دے سکے, آپ انہی منسٹروں کے ساتھ, انہی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, انہی مشرف صاحب کیبنٹ کے ساتھ بھی چینج نہ دے سکے, تو نون لیگ ہی دوبارہ آئے گی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ہمارا کوئی پولیٹیکل چیلنج ہے ہی نہیں, نہ نون لیگ ہے نہ پیپلز پارٹی ہے. دونوں, زرداری صاحب بھی اپنا آخری الیکشن لڑ چکے ہیں, نواز شریف بھی اپنا آخری الیکشن لڑ چکے ہیں. نواز شریف آخری الیکشن تو ان کی پارٹی تو ہے, مریم نواز صاحبہ ہے, شہباز شریف ہے, پتہ نہیں کون ہے, وہ تو پتہ چلے گا نا. ہو سکتا ہے طلال چودھری ہو, وہ تو چانس ہے جس مرضی کا ہو. ہم تو چاہتے ہیں طلال چودھری صاحب جیسے ڈائنامک لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں. طلال بھائی یہ تو بڑی دعا دے دی انہوں نے آپ کو. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ہمارا, اگر آپ نے IRI کا سروے دیکھیں, ہم 58-59% پہ کھڑے ہیں. تھوڑا پرانا ہے تو ابھی تو ہوا نہیں ہے. انڈیا کے یہ جو کانفلکٹ ہے اس کے بعد تو عمران خان میرا خیال ہے 70-80% پہ ہوگا. آرمی چیف بھی 80-90 پہ ہوگا. کیوں نہیں, آرمی چیف اور عمران خان میں کیا فرق ہے؟ یہ پوائنٹ آپ نے بڑا اچھا کہ آرمی چیف ہے, عمران خان میں کوئی فرق نہیں. طلال بھائی آپ کو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. حکومت میں آگے چلتا ہوں, اچھی بات ہے, ایک پیج پہ ہونا چاہیے. تو طلال بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب کی طبیعت اب ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے کارڈیولوجی والی بات ان کو لگائی تھی, مجھے پتا آپ نے کس کانٹیکس میں گئی تھی. انہوں نے مشرف صاحب کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر آئی تھنک وہی بات تھی نا کہ مشرف صاحب کو اگر کو ریلیف دینا چاہیے, اگر نواز شریف صاحب کو دے دیا. میں نے کہا کہ سر نواز شریف صاحب کو طبی بنیادوں پر ریلیف دیا ہے, مشرف صاحب تو مشرف صاحب بڑے مطمئن ہیں, آپ موجود ہیں, میں ادھر موجود ہوں, مشرف صاحب کو کچھ نہیں ہوتا, پریشان نہ ہو. جی طلال بھائی, تو میں پوچھا تھا نواز شریف صاحب صحتیاب ہے, اب لیڈ آپ کی پارٹی میں فیصلہ ہو چکا ہے کون کرے, کوئی ان کو ٹف اپوزیشن نہیں مل رہی, اور میرے لیے بڑا کنسرن ہے. مریم نواز صاحبہ تھیں, وہ بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ obviously ان کے بھی ایک کیس تو پینڈنگ ہے, اس کے اندر بھی چل رہی ہے, اور شہباز شریف بھی کھل کے سامنے نہیں آ رہا. تو who is the opposition leader, real leader from your side? دیکھیں ایک تو ان کو اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کی مہربانی سے جب تک جیسے پنجاب کا بزدار ہے, اسی طرح کا اکانومی کا جو بزدار ہے, اس طرح کی روز کی ان کی جو یو ٹرن ہے, روز کے ان کی جو بلنڈرز ہیں, روز جس طرح کی کارکردگی ہے, یہ تو اگر یہ انہیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ گر جائیں گے کسی بھی وقت.
مگر ہمیں یہ ہے کہ کہیں ملک کو لے کر ساتھ نہ گریں. اللہ معاف کرے کہ اتنا گرا نہ دیں اس ملک کی اکانومی کے, اس ملک کے حالات کو کہ پھر اٹھانا مشکل ہو جائے. دیکھیں اس طرح کے حالات جو ہیں یہ پتہ نہیں کیا, میرا مطلب بھاشن دے رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے. وہ خدا کے واسطے پوری دنیا کہہ رہی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کر اور پورے ہر بندہ اکانومی کو سمجھنے والا کہ ستیہ ناش. ابھی الیکشن جیتے یہ میں سمجھا تھا کہ ہاریں گے بری طرح, ان پاپولر ہوں گے, جتنا ٹیکس انہوں نے بڑھا دیا, لیکن یہ تو پھر جیت گئے طلال بھائی. نہیں دیکھیں گزارش ہے, دیکھیں نا آپ ایک آدھ رزلٹ کی اس وقت بات نہ کریں. پاکستان کی اکانومی صرف الیکشن جیتنا ہی تو اس ملک کی وہ مستقبل نہیں ہے نا, اور الیکشن یہ کس طرح جیتے ہیں یہ بھی انہیں پتہ ہے, اور یہ انہیں پتہ ہے اور یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ اس وقت کارکردگی جو ان کی ہے وہ یقین کریں بڑی افسوسناک ہے. خدا کا واسطہ ہے 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, اس ملک کو وہاں پر نہ لے جائیے گا جہاں سے یہ کسی کو کوئی اٹھا نہ سکے. اور یہ پاکستان کے سب سے زیادہ نالائق ترین لوگوں کا جو اجتماع ہے وہ اس وقت کی حکومت کے اندر ہے, اور اس طرح کے حالات پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھے ہوں گے. اس کے بعد نہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میاں صاحب کی صحت کے بارے میں دیکھیں اسد عمر جو ہے obviously ایک بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے, ہمارے فورن منسٹر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب, تمام پولیٹیکل اختلافات کے باوجود ٹیلنٹڈ آدمی. آپ نالائق لوگوں کا ٹولہ ٹولہ نہ کہے, کچھ کام کرنے کا طلال بھائی موقع دیں, ان کا بھی تو رائٹ ہے 5 سال سرو کرنا کہ نہیں. آپ نے ان کا ٹیلنٹ دیکھا ہے, وہ ایک انہوں نے بس شروع کی ہے وہ 125 ارب پہ پہنچ گئی ہے, جہاں بس جو ہے وہاں گزرنے کا راستہ سائیکل جتنا بنا دیا ہے. یعنی پرویز خٹک صاحب اپنی صحت کے مطابق اس کی سڑکیں بنائے ہیں. وہ کہتے ہیں اب بس ہی نہیں گزرتی ادھر سے, کبھی کہتے ہیں یہاں سے پانی نہیں گزر سکتا جی, یہاں اس کا سیوریج ڈالنا بھول گئے ہیں, بعد میں کہتے ہیں نہیں ہم اس کا فلانا, آج پتہ چل رہا جی کہ اوپر سے جو لوگ پیدل گزریں گے وہ بنانا بھول گئے ہیں. اور خدا کے واسطے یہ ملک جو ہے یہ تجربہ بھائی خٹک 2/3 میجورٹی لے کے آیا کے پی سے, چاہے وہ جتنا بھی آپ کے نزدیک پتھیٹک وزیر اعلیٰ تھے. کیا کیا جائے طلال بھائی, آپ پنجاب سے ہار گئے, وہ جیت گیا کے پی سے, کے پی کی تاریخ ہی بدل دی اس نے, چاہے اس نے کتنی پتھیٹک لگائی تھی یہ بس جو تھی. گزارش یہ ہر دو دن بعد کہہ دیتے ہیں. یہ پنجاب کے بزدار صاحب کہتے ہیں میں تو انڈر ٹریننگ ہوں, وہ وہاں کے وہ کے پی کے سی ایم کہتے ہیں میں تو انڈر ٹریننگ ہوں, وفاقی حکومت کہتی ہے ہم تو آئے پہلی دفعہ ہیں. وہ خدا کے بندے یہ تجربہ گاہ ہے, 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, آپ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اور اس کا بزدار چینج نہیں ہوتا, آپ تیل کا زور بھی لگا لیں. آپ نے 8 مہینے میں ایسے ہی ہے فواد بھائی, 8 مہینے میں آپ نے بڑا پاز لیا اس بات پہ. ایک منٹ فواد صاحب کو کہیں, اپنے والد کی قسم کھا کے کہیں کہ 8 مہینے میں کوئی ایک سیدھا کام اس حکومت نے کیا ہو, کوئی ایک سیدھا کام, کوئی ایک بات پوری کی ہو. خدا کا واسطہ ہے, خود یہ تو مذاق ہے کوئی کہ آپ نے ایک طرف بزدار لگا دیا, اوپر اکانومی کا بزدار لگا دیا, ادھر کے پی میں ایک نالائق وزیر اعلیٰ لگا دیا. آپ پورے پاکستان کی قسمت سے کھیل رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں باجی ہمیں ہٹا کوئی نہیں سکتا. ہٹا تو انہیں کوئی نہیں سکتا, یہ تو مجھے ہی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, فواد بھائی کو بھی پتا ہے. لیکن فواد بھائی اس کا صرف جواب دیں, اللہ کا اپنا منصوبہ ہے, یہ خوش فہمی میں نہ رہیں. مشرف پہلی بات کا میچ تو نہیں ہے نا, ان کو یہ بھی بڑا وہ ہے. نہیں پہلی بات سنیں, پہلی بات انہوں نے کہا کہ کیا کریں, پہلی بات کیا کیا انہوں نے. پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ ہمارے کو 7-8 مہینے ہو گئے ہیں, 7-8 مہینے میں کسی ایک گورنمنٹ کے کسی آفیشیل کا ایک سکینڈل نہیں ہے. ان کی گورنمنٹ ہوتی تو اب تک جو ہے جو خزانہ راب گا ہے وہ 300 ارب کا ٹھیکہ آپ نے اپنے وزیر کو دیا کہ نہیں دیا. چوئی صاحب ایک منٹ 300 ارب کا ٹھیکہ آپ نے اپنے وزیر کو دیا کہ نہیں دیا. بات مکمل کر, وہ میں نے دیا ہے. نہیں میری گل سنو نا, وزیر کا نام بھی بتا دیں. نہیں وہ بات کر رہا ہے ڈیسکون کو جو ملا تھا. نہیں وزیر بھی آپ وہ پہلے کا تھا نا, اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی آپ نے جا کے پھر اپنے جا کے وابڈا منسٹر سے چیک کر لینا کہ کس نے ٹھیکہ دیا تھا. پی ایم ایل این نے دیا تھا, اگر آپ کو اتنا اعتراض ہے. پھر رزاق داؤد صاحب کا آپ بھی جانتے ہیں, آپ نے دیا. بھائی جان پروسیس آپ کا شروع ہوا اس طرح. طلال چوئی صاحب بات یہ ہے نا, فواد صاحب کی باری ہے. طلال چوئی صاحب بات تو کرنے دینا. چلو ٹھیک ہے, اب بات تو کرنے دینا, پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا. چلو کرو. اس کی وجہ یہ ہے, پہلی بات یہ ہے جھوٹ بول دینا میرے کو برداشت نہیں ہوگا. سارے سمیت جو ہے 9 مہینے میں ایک جو ہے وہ جھوٹ برداشت نہیں ہوگا. حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے طلال چودھری کا, یہ جب کہ دانیال عزیز اور طلال چودھری کہیں کہ ہمیں جھوٹ برداشت نہیں ہوتا تو پھر بندہ ویسے بھی ہوش ہو جائے. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ کا کوئی کرپشن سکینڈل نہیں ہے. نمبر 2 سب سے بڑی جو اس گورنمنٹ نے آ کر کے کیا ہے
اس کا پیراڈائم چینج کر دیا ہے. مدینہ کی ریاست کی بات اس ملک میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے کی ہے. احساس کی بات, غریب آدمی کی بات, کبھی ان کے منہ سے تو آپ نے غریب آدمی کا نام ہی نہیں سنا ہوگا پچھلے 5 سال میں کیا ہے کیا نہیں کیا. جو ہم نے آ کر کے اپنی پالیسی کو شفٹ کیا ہے, ایک اوپن ملک بنا رہا, ویزا رجیم کو چینج کر دیا ہے, سارا ملک جو ہے وہ اوپن کیا ہے, پہلی دفعہ آ کر کے کیا ہے. اکانومی کو ہم جو ہے وہ سسٹینیبل اکانومی بنا رہے ہیں. نوجوانوں کی یار 2 مہینوں میں تو نہیں ہوتی نا, 10 سال جب تھے اس وقت کی مونچھ کو میں بریک لے لوں, اس کے بعد کنٹینیو کرنا ہے. اور پلان کیا کیا ہے گورنمنٹ کے؟ ایک آپ نے سوال کا جواب اور دینا چاہتے ہوئے دیکھیں جاؤ چودھری. اور یہ جو ہے یہ تھوڑا بات ہے کہ اس طرح کے طلال چودھری صاحب اور اس طرح کے سارے جو مہا کلاکار, طلال بھائی بریک نہ لوں, جلدی سے بتا دیں کیا مسئلہ ہے. فضل الرحمان سے جان چھڑائی ہے اس ملک کی, طلال چودھری سے جان چھڑائی ہے, دانیال عزیز سے جان چھڑائی ہے, پتہ نہیں کیسی کیسی نیکیاں ہم نے کی ہیں. ان نیکی سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک تو یہ سارے پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کو رہنا چاہیے پولیٹیکل, کوئی اور ہے وہ کوئی اور ہے. کامران صاحب 1 منٹ, وہ جو بھی آپ کے دوست ہیں جن کی بات ہو جی, بات یہ ہے طلال بھائی جلدی بریک لے لی میں نے. یہ تو آج آپ دونوں ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. اور میں جلدی 1 منٹ کیا بات کوئکلی انہیں ذرا ان کو ذرا چپ کروائیں, مہربانی کریں. بھائی گزارش یہ ہے, دیکھیں نلائق آدمی اور وہ کسی بھی کرپٹ آدمی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. دوسری بات, 300 ارب کا ٹھیکہ انہوں نے اپنے وزیر کو دیا. کل رپورٹ آئی ہے کہ 125 ارب کی میٹرو 125 ارب کی میٹرو میں انہوں نے خود مانا ہے کہ 125 ارب کی پتہ نہیں کبھی آپ نے, یعنی جو وہ میٹرو, میں بریک لے لوں طلال بھائی, آپ سے کنٹینیو کروں گا. اور بات تو سنیں چوئی صاحب, جدن تسی مان گئے ہو سر, میں آپ سے شروع ہوئے گا, پھر تسی تو مننا ہی نہیں. تو پہلے سے قیامت آ جائے, جھوٹ بول رہے ہیں, بند ہو جائے. کبھی سچ. کمرشل بریک طلال بھائی یہیں شروع کریں گے بریک. جی ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. پاکستان میں obviously بڑے برے حالات چل رہے ہیں اور پرائم منسٹر جو ہے خود بھی بڑی آسٹیرٹی ڈرائیو انہوں نے دکھائی بھی ہے, انہوں نے ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے. لیکن پنجاب جو ہے وہ کئی لحاظوں سے الگ تھلگ نظر آتا ہے. پنجاب میں پورا ملک سادگی منا رہا ہے, پرائم منسٹر آفس سے لے کے آگے تک منسٹریاں جو ہیں وہاں پہ چائے اور بسکٹ چل رہے ہیں صرف. لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ تمنا جو ہے پراسپیرٹی کی وہ اس طرح ہی موجود ہے. ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح پنجاب اسمبلی کا بل پیش ہوا اور وہ جب اس پہ میڈیا میں شور اٹھا, جب مراتیں بڑی تنخواہیں بڑی وزیر اعلیٰ کو تاحیات گھر کی آفر ہوئی تو پرائم منسٹر بڑا اچھا ایکشن لیا اور وہ ساری چیزیں واپس ہوئیں. لیکن فواد صاحب آج پھر 70 نئی گاڑیاں, یار ایک طرف ہم کہہ رہے پیسے نہیں ہیں. اس طرح سے میں نے آپ کو کے پی گورنمنٹ کا بتایا ہے کہ وہ خبر غلط ہے, اسی طرح سے یہ خبر بھی غلط ہے. ہاں یہ خبر بھی غلط ہے. اس طرح سے ہوا تھا کہ ایس اینڈ جی اے ڈی جو ہے انہوں نے یہ تردید چھاپ دے فواد چوہدری صاحب کی طرف سے, یہ خبر غلط ہے. 70 نئی گاڑیاں پنجاب کی کابینہ کو نہیں مل رہی, ایسے ہی جی ایسا ہی. اس طرح ہوا تھا کہ ایس اینڈ جی اے ڈی نے ایک پرپوزل بھیجی چیف منسٹر صاحب کو. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو سالانہ گاڑیوں کا خرچہ ہے وہ 4.5 کروڑ روپیہ ہے, ہمیں 10 کروڑ کی نئی گاڑیاں لے لینے دیں, 4.5 کروڑ روپیہ ہمارے اس پہ خرچ آ رہا ہے. اسی طرح سے ان کو پولیس بھی بھیجتی ہے, ان کو باقی محکمے بھی بھیجتے ہیں. انہوں نے یہ تجویز جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر دی. اب یہ بیسکلی جو ہے نا تھوڑا سا میڈیا میں یہ ایک چھوٹا ایشو ہے, وہ ایک خبر جو ایک پرپوزل جو ہے نا اس کو حتمی فیصلہ بنا کے پرنٹ ہو جاتا ہے. پرپوزل ہے, فیصلہ نہیں ہے. یہ نہیں, فیصلہ تو ہو گیا نا, ریجیکٹ کر دیا, وہ ریجیکٹ ہو گیا. اچھا یہ فیصلہ ہی تو آپ نیوز دے رہے ہیں. ہاں بالکل. یہ تھوڑا سا جو ہمارا بزدار کو لے کے ابھی طلال صاحب نے اتنا ان کو کوٹ کیا اکانومی کے بزدار, مطلب آپ کو لگتا ہے بزدار چینج ہو جائیں گے؟ میرا خیال اگلے 6 مہینوں میں جو دیکھیں بات یہ ہے کہ میری اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید چینج ہو ہی نہ جائے. دیکھیں عثمان بزدار صاحب ہوں, میں ہوں, اسد عمر ہوں, ہم سارے اس وقت کام کر رہے ہیں تحریک انصاف کی اس کے اوپر اور پرائم منسٹر کی پلیئر کے اوپر. یہ پرائم منسٹر کا پلیئر ہے, میں پڑھتا ہوں فلانی پارٹی نے کہہ دیا ہم چیف منسٹر کو چینج نہیں ہونے دیں گے. آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے رکھنا ہے, رکھیں گے نہیں. طلال صاحب ایک چیز بات ہے کہ جس طرح obviously شہباز شریف صاحب کو چینج کر نہیں سکتا تھا, وہ پرائم منسٹر کے بھائی تھے, لیکن بزدار صاحب پہ میں بھی تنقید کرتا ہوں, میں نے تو خیر بہت ہی کی, آپ بھی کرتے ہیں, آپ کا تو کام ہے, کوئی آپ اپوزیشن ہے, لیکن وہ انیویٹیبل نہیں ہے. شہباز شریف کی طرح وہ ناگزیر نہیں ہے, وہ کوئی پولیٹیکل ڈائنسٹی نہیں ہے. عمران خان پرائم منسٹر کو اگر ان کی پرفارمنس پسند نہیں آئے گی وہ چینج بھی ہو جائیں گے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو اس میں یہ تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر اس طرح کا پولیٹیکل کلچر آ رہا ہے پاکستان میں, پنجاب میں. طلال صاحب
دیکھیں ابھی اپنا چوئی فواد صاحب نے کہا ہے کہ یہ پلیئر ہے اپنا عمران خان کا، یعنی عمران خان صاحب اپنے پلیئر لے جا رہے ہیں کہ میں نے فواد صاحب کو لگایا، اسد عمر کو لگایا ہوا ہے، میں نے مزدار کو لگایا ہوا ہے، اور پاکستان کی قوم جو یہ پلیئر بھگت رہی ہے، یہ پلیئر کتنا کھیل ہے ان کا کہ ہمارا پلیئر ہے، ہمارا پلیئر ہے، اور اس کے بعد میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ایک لیگل ٹرم استعمال کیا. چوئی صاحب ذرا تھوڑا جا برداشت کریا کرو چوئی صاحب تھوڑا برداشت کریا کرے. میں جب نہیں بولتا تو آپ بھی نہ بولیں. آپ کو ہم نے پورے 5 سال برداشت کیا. بزدار صاحب پہ پنجاب پہ بات کر رہے تھے آپ. جی ابھی اور انشاءاللہ کرنا پڑے گا. جب آپ نوٹیفیکیشن بناتے ہیں گاڑیوں کے بارے میں، گاڑیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا، اب گاڑیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا، تردید کر دی انہوں نے. خبر ہی غلط ہے. ان سے کچھ پوچھ لیں. یہ ابھی پانی آپ کے سامنے پڑا ہوا، یہ پی لیں گے. ان سے پوچھے آپ نے پانی پیا؟ نہ میں نے پیا ہی نہیں. ان کا کام ہی روز یہ ہے. ان کو کہ مہنگائی بڑی ہوگی، ہوئی نہیں، میں نہ مانوں. قرضے بڑے لیے، میں نہ مانوں. ان کو کہیں جی وہ پشاور میٹرو غلط بن گئی، میں نہ مانوں. یہ تو وزیر ہی میں نہ مانوں کے ہیں. یہ اگر مان گئے تو ان کی تو وزارت جاتی رہے گی. یہ تو سچ آخری قیامت والے دن ہی بولیں گے کہ میں نے خدا کا نام ہے. کوئی سچ، کوئی غیرت اور کوئی ضمیر، کوئی ملامت کبھی رات کو کرتا ہی ہوگا چوئی صاحب کہ میں سارا دن جھوٹ بولتا ہوں. کبھی قوم کے لیے سچ بولیں. گاڑیاں جی جھوٹی خبر ہے، 8 ارب روپیہ جھوٹی خبر ہے، مہنگائی جھوٹی خبر ہے، قرضے جھوٹی خبر ہے. اس کے بعد اچھا میں یہ کہہ رہا تھا پنجاب میں سادہ منچ وزیر اعلیٰ سے ہضم نہیں ہو رہا، اور آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو چینج بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ کا ووٹ تو بہت ہے آپ کے پاس. یہ ہے بزدار کی پاور. بزدار پلس چینج کریں گے تو وہ عمران خان ہی کریں گے تو جہاں تک یہ لگ رہا ہے. میں طلال چودھری کی جرت پہ حیران ہوں کہ پیناما سے لے کر اب تک یہ ایک تو پی ایم ایل این کی وہ گورنمنٹ جو اب تو ثابت ہو گیا نا کہ مطلب ساری ماشاءاللہ لیڈرشپ ہی جیل میں ہے. طلال چودھری صاحب کے ویسے ایک کریڈٹ جاتا ہے چونکہ اس وقت پرائم منسٹر آفس میں فواد انہوں نے بڑھنے نہیں سی دینا، تو ان کو ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ آج یہ جو ہے نا یہ نیب کے اس میں نہیں ہے. ورنہ ماشاءاللہ جو اس حکومت میں پاس بھی گزرا ہے نا، جو نیٹ ورک کے پاس سے بھی گزرا ہے نا، وہ طلال بھائی مبارک ہو. چلے آپ کا کیس لیے میں خوش ہوا. نہیں خوشی ہوئی ہے مجھے. مطلب کم از کم باہر دیکھ کے خوشی. لیکن آپ نے آئندہ پلیئر نہیں لینا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پلیئر آپ نے نہیں لینا، کیونکہ انہوں نے بڑا اس کو اٹھایا. بھائیجان پنجاب کی میں نے بات کی، طلال بھائی آپ نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا. بزدار سے کیا پرابلم ہے آپ کو؟ سادہ مشورہ تو چلے ہو گیا نا ڈسکشن. اصل بات یہ ہے، اصل نہیں وہ اصل میں تو آپ جس کے لے رہے ہیں نا، میرا خیال ہے چوئی صاحب نے تھوڑی دیر پانی پیو. میں صاحب ہے نا، ان کو تو یہ چاہیے کہ اگلے 15-20 سال تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ ٹی وی پہ آئے نا، تاکہ لوگ ان کا چہرہ بھول جائیں، یا پھر ایک اور کام کریں یا تو شیپ شوپ بڑھا کے آیا کریں تاکہ لوگوں کو ان کے سے جو طلال بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ 1.5 سال میڈیا پہ ہی نہ آئے. حالانکہ میں نے طلال بھائی کو اگلے دن کہا تھا کہ اچھا ہوگا آپ ٹی وی پہ آنا شروع ہوگا کہ نون لیگ کو کوئی سپورٹ تو کر رہا ہے نا یار، بڑا ویسے اچھے طریقے سے کر رہا ہے. یہ تو مانے آپ. دانیال صاحب کہہ رہے ہیں. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. یہ طلال صاحب سے پوچھے قریب ترین. جی طلال بھائی جناب. جی دیکھیں کامران صاحب، آپ نے یہ وزیر اطلاعات ہیں اس حکومت کے، کوئی ایک بات سوائے ایک طنز مزاح، انہوں نے بعد میں مذاکرات میں کام کرنا ہے آپ کے ادھر دنیا نیوز میں. یعنی یہ اپنے میرا مطلب ہے یہ سٹیج ڈرامہ ہی کری جا رہے ہیں. او خدا کے بندے، یار بڑا ڈگنیفائیڈ شو ہے، اچھی بات ہے. بزدار کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ بزدار کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ، میرا مطلب اسد عمر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ، مہنگائی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ، اپنی نالیکیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ، پشاور میٹرو کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور آپ عمران خان کے یو ٹرنوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے خدا کے لیے، قوم اللہ میاں بھی دیکھ رہا ہے. اور چوئی صاحب اور یہ عمران خان صاحب کے پلیئرز کو ضرورت مند نہ بنے، پلیئر والی بات ختم نہیں ہونے والی ہے. نہیں بنے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ بالکل یہ سارے کام ہم نے جو حکومت گلی محلوں میں جائیں گے تو نہیں ماشاءاللہ آپ کا کیریئر تو ویسے ہی ختم ہے. کوئی ایسا ختم کرنا ہے، اس سے زیادہ کیا ختم کرے آپ کو؟ اس کے بعد تو بس تو اٹھا ہی آپ کو ویسے اس کی تکلیف کیوں تھی کہ نواز شریف صاحب میڈیکل اس پہ چلے گیا؟ یہ انسانی لیول پہ فواد بھائی، یہ تو آپ نے جاتی کی ہے. کمال آپ کر رہے ہیں. یہ آپ نے کو سٹیٹمنٹ کا مشرف صاحب کو سے ملوا دیا. کیا چیز؟ کہ آپ نے کہا جی اگر وہ 6 ہفتے کی اس میں جا سکتے ہیں میڈیکل لیو پہ تو مشرف کیوں نہیں لے سکتے؟ مشرف صاحب بیمار نہیں ہے.
نہیں بیمار تو ہے جینولی میں نے یہ کہا تھا کہ جو ٹریٹمنٹ ان کو دیا نواز شریف صاحب کو ان کو بھی بریک لوں گا جی میں. اور نواز شریف اس سے پہلے جو ہے وہ ویور جہاں تک میرا خیال ہے حکومت کے پاس 6 اور مہینے ہیں عوام کی پرسپیکٹو سے ریلیف دینے کے لیے. اسد عمر صاحب ابھی تو کہہ رہے ہیں عوام کی مزید چیخیں نکلیں گی, عوام شاید سہ بھی لے گے, لیکن 6 مہینے کے بعد شاید سہ نہ سکیں اور سڑکوں پر ہوں گے, کیونکہ اب تو ٹو مچ ہو چکا ہے. کورٹ بھی کہہ رہی ہے. مجھے دیجیے کل تک اجازت.